अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया, लेकिन इस जलसे के स्टेज से जिस किस्म के बयान दिए गए उसके जवाब में हुकूमत जो है वो बफरी हुई नज़र आती है। ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, उनका जाना ठहर चुका है, इनएविटेबल है। जो काम शायद बहुत अरसे के बाद होना था बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस नहज पर, जिस नहज पर पहुंच चुकी है, क्या इसको सस्टेन किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज उन्होंने खिताब किया और इंटरेक्शन भी हुआ उनका सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने अब तक जो कारकर्दगी है उनके दौर में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उसका अहाता किया, आइंदा के हवाले से कुछ मामलात सामने रखे। लेकिन जो सबसे बड़ी कैच है इस तमाम डिस्कशन की वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये वाज़े कर दिया कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। जुडिशल पैकेज आए ना आए, कोई कानून साजी होती है या जो भी हो, वो जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में वो रिटायर हो जाएंगे और 8 फरवरी के इंतखाबात का इनकाद उनकी गुफ्तगू के मुताबिक वो सुरखाब का पर है जो उनकी टोपी में मौजूद है। ये वो काम है जो शायद अचीव ना हो पाता अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना होते। ये उनका मौक़िफ़ है। वो इंतखाबात कैसे हुए इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से आज एक मरतबा फिर गुफ्तगू की है और उनके इल्म में नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या तकरीर की है। अलबत्ता उनका एक रिएक्शन उसके ऊपर भी आया। तमाम मामलात पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को वो खुद रिहा करवाएंगे। क्या कहा गंडापुर साहब ने, सुनिए। और साथ ही अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अगला जलसा लाहौर में होने जा रहा है, एनओसी मिले या ना मिले, मरियम मैं आ रहा हूं। क्या कहा गंडापुर ने, सुनिए। और इस सारे मंजरनामे में एक बात जो बड़ी शद्दोमद के साथ हो रही थी कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनकी गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ भी मिलिट्री ट्रायल का आगाज़ हो सकता है। 9 मई के साथ मामलात जोड़े जा रहे थे, अगरचे ऑफिशियली इस हवाले से ना तो कुछ कहा गया और अनऑफिशियली भी अब बहुत सारे लोग ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 9 मई के साथ लिंक करने के लिए कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। मिलिट्री ट्रायल के ऊपर ख्वाजा आसिफ के बयानात पर अली अमीन गंडापुर ने क्या जवाब दिया, सुनिए। रऊफ़ हसन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूं कि हुकूमत ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया। जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासी हैं, यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हैं, वो बड़ी हद तक ये बात आपको बता सकते हैं कि जिस वक्त जलसा का ऐलान किया गया, NOC दिया गया, तो रास्ते किस तरीके से बंद किए गए, टेलीफोन सर्विस किस हद तक काम कर रही थी, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट्स और तस्वीर या वीडियोस क्यों शेयर नहीं हो पा रही थी। ये वो हकीकत है जो हमारे सामने मौजूद है। पंजाब से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, मरी से या खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों के लिए किस कदर सहूलत पैदा की गई थी। लेकिन जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने जो रिएक्ट किया जलसे के हवाले से, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यानी बाकायदा हमारे वज़ीर इत्तलात जो इस हुकूमत का चेहरा है वो पाकिस्तान के अवाम को उकसा रहे हैं। क्या हम कंटेनर रखेंगे, तुम कंटेनर टापो, हम आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे, इनकलाब लाने का तरीका क्या होता है, लेनिन की बातें करते हुए अता तारड़ साहब नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो ऐलान किया गया कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि हम लाहौर जलसा करने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया अता तारड़ साहब ने टक पुल के हवाले से, वो भी सुनिए। किसी मामले पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है। इस आदमी का बदतमीजी करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। और ये जब जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं। तकरीरें वहां हुई, जो हरकतें वहां हुई, जो बातें वहां हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है और अपनी गैरत के ऊपर जो है वो हम किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
اور آخر میں یہ بھی سنیے کہ طلال چودھری صاحب نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ علی امین گنڈاپور 15 دن میں عمران خان باہر ہوں یا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد تم اڈیالہ جیل ہو. کیا کہا سنیے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. 15 دن بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی اڈیالہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے پشاور ہو. ایک پرامن جلسے کی آپ کو اجازت دی جائے اور آپ آ کر ادھر تقریریں کریں کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، ہم کام نہیں چلنے دیں گے. قانون سازی پارلیمان کا حق ہے. رؤف حسن صاحب، جلسہ ہو گیا، کیا اچیو کیا جلسے سے آپ کے خیال میں تحریک انصاف نے؟ آپ نے مجھے اتنا کچھ سنا دیا ہے کہ وہ ابھی میں سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ پروسیس ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ پروسیسنگ ہوتی رہے گی. ظاہر ہے کہ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ایکچولی ہو گیا. 29 بلاکٹس تھے اسلام آباد میں، 29 بلاکٹس تھے. انٹرنیٹ جو تھا وہ ورچولی کام نہیں کر رہا تھا. جلسہ ہونے سے 2 دن پہلے ہمارا وینیو بدلا گیا، جلسہ ہونے سے 1 دن پہلے ہمارا وینیو پھر بدلا گیا. اس کے باوجود جلسہ ہوا. مت جلسہ تھا. جتنے لوگ آپ جلسہ گاہ کے اندر دیکھ رہے تھے اس سے دگنے سے بھی زیادہ لوگ ابھی جلسہ گاہ پہنچ نہیں سکے تھے. یہ حقیقت ہے، میں ایکزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں. تو سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ جلسہ، اتنا بڑا جلسہ ایکچولی ہو گیا. اور دوسری جو اچیومنٹ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ عرصہ دراز ہو گیا تھا، 26 ماہ ہو گئے تھے ٹو بی ویری ایگزیکٹ کہ ہم نے کوئی جلسہ نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے، کے پی میں پنجاب یا اسلام آباد میں ہوئے، لیکن ہم یہاں جلسہ نہیں کر سکتے تھے. تو جو ایک فیل ہو رہا تھا کہ جی ایک ڈسکنیکٹ ہے ہمارا اور ہمارے جو ووٹرز ہیں، ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کے درمیان. تو کل احساس ہوا کہ وہ ڈسکنیکٹ اگر کوئی تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. بیکاز جو جیلنگ ہوئی ہے عوام کی اسٹیج کے ساتھ، جو جیلنگ ہوئی ہے عوام کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ اسی قسم کی کوئی گیدرنگ جو ہے وہی اسی کے تھرو ہی اچیو ہو سکتی تھی. اس کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں اچیو کر سکتے تھے. تو یہ دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک مستقبل کا ایک براڈ سا لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ جی اس میں سے کیا اچیویبل جو ہے اس کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے. یہ ہم لوگ بیٹھیں گے، سب لوگ بیٹھیں گے، پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے گی. پارٹی میں کچھ تبدیلی بھی ہوئی ہے، نئے سیکرٹری جنرل صاحب آئے ہیں، ان سے میری ملاقات بھی ہے آج اس پروگرام کے بعد میں مل رہا ہوں. تو وہ بیٹھ کے دیکھیں گے اور ایک فرم سا لائحہ عمل جو ہے وہ ہم بنائیں گے. آر یو سیٹسفائیڈ؟ کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کے تبصرے سن رہا تھا. فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ بھی تبصرہ کر رہے تھے اس کو. انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے بھی چھوٹا جلسہ تھا. فیصل واڈا صاحب کو چاہیے تھا کہ کل آ جاتے، میرے مہمان ہو جاتے، میں لے جاتا ان کو، تو آپ خود لاکھ دیکھ لیتے. اب میں اگر ایک شخص جو ہے Are you satisfied with the numbers? مور دین سیٹسفائڈ. ہماری بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑا جلسہ تھا. پارٹی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، بہت بڑا جلسہ. خان صاحب کی ذات موجود نہیں تھی. خان صاحب ہوں تو پھر ایک بات ہی اور ہوتی ہے. خان صاحب کے علاوہ لیڈرشپ تھی، اور ان کے لیے لازمی بات ہے جو لوگ نکلے ہیں وہ خان صاحب کے لیے ہی نکلے ہیں، لیکن خان صاحب کی موجودگی کے بغیر نکلے ہیں. یہ ایک فینومینن ہے. کوئی اور لیڈر کر کے بتا دے. کسی کو چیلنج ہے، میرا سب کو چیلنج ہے، انتہائی مؤدبانہ چیلنج ہے، گالی گلوچ والا نہیں. آئے کر کے بتا دیں. تو جلسہ جب آپ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ مومنٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے جب ہم آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے صرف عدالتی عمل کے تحت یا لیگل وے سے باہر نہیں آنا، بلکہ آپ کو ایک پبلک پریشر بنانا ہوگا، مینٹین کرنا ہوگا، اس اینڈ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچیو کر پائیں؟ دیکھیں، یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ویلڈ ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلے نہیں تھا، بیکاز ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ہم 2 فرنٹس کے اوپر اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے. پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2 قانونی جو فرنٹ تھا اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. پبلک موبلائزیشن کی بات اس وقت آتی ہے جبکہ آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہ پارلیمنٹ کے اندر اور نہ ہی قانونی محاذ کے اوپر آپ کو انصاف مل رہا ہے. وہ ہم ورچولی کنونسڈ ہو کہ وہ نہیں ہو رہا. قانونی محاذ کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، فرینکلی وی فیل کہ وہاں بہت سے ہکپس ہیں، اور وہ ہمیں خاص کر الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ انتہائی انسیٹسفیکٹری ہے.
تو یہ جو پبلک موبلائزیشن کی بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ہے بالکل, اور یہ جو جس طریقے سے یہ موبلائزیشن شروع ہوئی ہے پہلے ہی حلے میں, وہ میں فیل کرتا ہوں کہ بہت پرومسنگ ہے. لیکن آپ اس کو مینٹین کر پائیں گے؟ جی آج آپ نے, میں نے بھی آپ کو سنوایا ہے, عطا تارڑ کیا کہہ رہے ہیں, عظمہ بخاری کیا کہہ رہی ہیں کہ اٹک پل پار کر کے دکھاؤں. اٹک پل پار بڑی دفعہ ہو چکا ہوا ہے, پھر بھی ہو جائے گا. یہ کسی کی مطلب ذاتی جاگیر تو ہے نہیں ہے, یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. میں اگر ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہیں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں. دوسری بات ہے کہ مطلب خوف کس چیز کا ہے؟ اٹک کا پل تو پار ہو چکا, راوی کا پل بھی پار ہونا. میں اسی پر آ رہا تھا میں کہ جی خوف کس چیز کا ہے؟ کل جو میں نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہمارا جلسہ خراب کرنے کے لیے, کیوں؟ اگر انہوں نے ہمیں این او سی دیا تھا تو ہمیں چلنے دیں, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, کوئی اسالٹ تو نہیں ہے کہیں, کوئی اٹیک تو نہیں ہے کہیں, کہ حملہ آور تو نہیں ہو رہے تھے, کرنے دیتے ہیں. تو بھنگ ڈالی نا انہوں نے خود ہی. یہی چیز جو ہے اگر ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا مذائقہ ہے, ہمارا قانونی حق ہے. بلکہ ان کو چاہیے کہ جی ہمیں آفر کریں گے, جی آئیے جب مرضی آپ کریے, ہم نے 22 کی تاریخ دی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, آپ جلسے کریں گے, آپ دھرنے دیں گے, آپ کورٹس میں جو صورتحال چل رہی ہوگی, پارلیمنٹ میں ایک فنکشننگ نان فنکشنل ہونے کا تاثر ہوگا, تو انٹرنیشنلی نہ آپ سرمایہ کاری لا سکتے ہیں, نہ آپ ملک کی معیشت چلا سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات میں مشکلات, ان تمام معاملات میں بیرونی دنیا کے ساتھ معاملات میں مشکلات آتی ہیں. تو آپ ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے بجائے, ایک اپوزیشن کا ٹرو کردار ادا کرنے کے بجائے, آپ لوگ اس وقت انتشار کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ حکومتی موقف ہے. ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر؟ کیسے انتشار ہم نے پیدا کیا پچھلے 2 سالوں میں, 2.25 سالوں میں؟ مجھے بتائیے, مجھے بتا دیں. کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے علیحدہ ہو گئے, آپ کو پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے تھے, آپ کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا, جو احتجاج کرنا تھا پارلیمنٹ میں کرتے, وہاں پر اپنی آواز اٹھاتے, حکومت کی غلط پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے, درست پالیسیز میں ان کا ساتھ دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کرنے کی اور اس تمام معاملات میں پڑے ہوئے تھے, اس وجہ سے ہم وہ جو پرفارم کرنا بھی چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے. یہ ان کا موقع. ہم تو آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو قانونی محاذ کے اوپر ایکٹیو ہیں, ہم تو پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آج کیا پرابلم ہے ان کو؟ اور یہ جلسہ جو تھا, کہ کیا ہم کوئی ڈسرپشن, ان کے پیس پرابلمس جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں. اس وقت سچویشن واقعی بڑی گریو ہے عیسیٰ صاحب, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کی اپنے اسٹیٹمنٹ پڑھیے جو انہوں نے اسالٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے اوپر, جی اس کو ایکیوز کیا ہے کہ جی یہ چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. کیا اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ آپ تعلقات کو بلڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی پریسیڈنس ملتا ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہو؟ پرابلمس کیا ہیں؟ پرابلمس یہ ہے کہ آپ کے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کا پاکستان کی ایکسپیکٹ کمیونٹی, میری ذاتی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, دوست ہیں کئی ان میں سے ہمارے جو ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پیسہ کہاں لگائیں گے, کیسے لگائیں گے اگر ہمارے پیسے کی سیکیورٹی نہیں ہے. اور سیکیورٹی نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن چوری کر کے نہیں آتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ جمہوریت کے کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو پنپتے دینے میں آئے گی. تو یہ تو مینڈیٹ چور لوگ. اچھا, اس معاملے پر میں نے آنا تھا, آپ تھوڑا سا ارلی آ گئے, سو لیٹس جسٹ گو دیئر. آپ یہ بتائیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے لیے ہم تمام تو کام کر چکے, تقریباً ٹیکس لگا دیے, تمام بجٹ جو ہے وہ ان کی مرضی سے دے دیا, سب کچھ کر دیا. ایکسٹرنل فائنینسنگ کی گارنٹی کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں؟ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی گارنٹی صرف اور صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اور لوگوں نے کہا ہے, یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے. دوست ممالک پریشر دوست ممالک نے کہا ہے, دوستی کے ناطے میں کہا ہے. انہوں نے کوئی دشمن کے طور کے اوپر نہیں کہا, بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ویسٹرن ورلڈ جو ہے, وہاں بھی جو پچھلے 2-2.25 سال میں ہیومن رائٹس کی جو سچویشن پاکستان میں رہی ہے, اسے میں یہ پولیٹیسائز نہیں کر رہا یا پولیٹیکل کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا, میں ایکچولی لٹرل سینس میں بات کر رہا ہوں. ان کو تشویش ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستان کے بہت بڑے ہمدرد تھے, بہت بڑے جو دوست بھی تھے, فرینکلی وہاں بھی تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. آپ کانگریس دیکھ لیجئے, آپ یورپین یونین دیکھ لیجئے, آپ امریکن جو یو کے کی جو پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز لے لیجئے, آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ یو این کی جو رپورٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے, آپ جو پاکستان میں جو الیکشن آبزرورز آئے تھے, جو ای یو کی وہ ڈیلیگیشن ہو یا جو کامن ویلتھ کا ڈیلیگیشن ہو,
یا آپ کے جو انٹرنل لوگ ہیں، پتن کی رپورٹ آپ پڑھ لیجئے، آپ پلڈیٹ کی رپورٹ پڑھ لیجئے، آپ کسی جگہ کوئی رپورٹ پڑھ لیجئے، کیا کسی رپورٹ نے پازیٹیو سائن دیا ہے کہ جی یہاں الیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے؟ ایک مجھے بتا دیجیے. تو جو حقیقت ہے اس کو مان لینا. تو ان کو چاہیے تھا کہ انیشیٹو لیتے، اور یہ مثلا 180 دن گزر گئے ہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے اور ہم اڈیالہ جیل کے اندر ہوں گے. تو رانا ثناءاللہ کا آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ تو یہی بتائیں نا، آپ نے یہ تاثر کیوں بلڈ کر دیا ہے کہ آپ کی جیت کا مطلب بہت سو کی شکست ہے؟ خان صاحب نے بسا اوقات یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ میرا کوئی کسی سے کوئی بدلہ لینا تو کوئی ہے ہی نہیں، آنسر ہی نہیں ہے، میں تو سوچتا ہی نہیں ہوں. ویسے انہوں نے وہاں اڈیالہ میں کتنی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہم لوگ دیکھیں، میں آپ کی پروگرام میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی ریونج نہیں ہے. میرا آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیے، جو ہمارا پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئی ہیو پارٹلی ڈرافٹڈ اٹ. اس میں ہیلنگ دا نیشن کا ایک چیپٹر ہے، پڑھیے اس کو سر. اور اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہے. تو کین یو گیو اے کمٹمنٹ دیٹ اف ایٹ آل یور پارٹی میکس اٹ بیک، ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا؟ کوئی کلیئر ٹرمز. ریونج ول ناٹ بی اے کمپوننٹ آف پی ٹی آئی پالیٹکس. نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا لیڈر یہ کہہ چکا ہوں. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.